बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, हमने पिछले 2 सेशंस में ये देखा कि अल्लाह ताला कंट्रोल में है सब कुछ। वो हमें उस कंट्रोल के साथ आज़मा रहा है, और वो कंट्रोल जो है और जिस तरह से ज़िंदगी के मामलात चल रहे हैं उसमें वो अपनी रहमत, अपनी हिकमत, अपनी इल्म और अपनी कुदरत, ये उसकी वो 4 बुनियादी सिफ़ात हैं। और अदल जो है वो ज़ाहिर है कि मैंने ये बताया था कि वो डिफर्ड है फॉर द पर्पस ऑफ दिस टेस्ट। आज जो हम मुख्तसरन एक चीज़ को ले रहे हैं, कोशिश करेंगे मुख्तसरन लें, देखते हैं। वो ये है, वो एक पैराडॉक्स है जी। हम ये जानते हैं कि इंसान की आज़ादी है, इंसान को आज़ादी दी गई है, और दूसरी तरफ हम ये भी कुरान मजीद से मालूम होता है कि अल्लाह ताला हर चीज़ को कंट्रोल किए हुए है। तो फिर आज़ादी और ये कंट्रोल, ये दोनों साथ कैसे चलते हैं? असल में आज इस पे बात करेंगे। इंसान को जिस पहलू से आज़ादी दी गई है, क्या वो आज़ादी मुतासर होती है, या अल्लाह ताला जब वो आज़ादी दे देते हैं तो अल्लाह ताला का कंट्रोल जो है वो छोड़ देते हैं? ये जो है ज़ाहिर है कि अगर एक है तो दूसरा होना चाहिए। तो इसको इसको जैसे आप जानते हैं कि पैराडॉक्स कहते हैं कि ये एक दो ऐसी चीज़ें हैं जो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि साथ नहीं चल सकती। मैं आज आपको आपके सामने बाज़ ऐसी चीज़ें रखूँगा जिससे ये मालूम हो जाएगा कि अल्लाह ताला ने जो इंसान को आज़ादी दी हुई है, और ये भी मैं वाज़ेह कर चुका हूँ कि वो एक बड़े मुख्तसर से दायरे में, बड़े छोटे से दायरे में वो आज़ादी इंसान को हासिल है। और वो बेसिकली ये है कि वो जो भी सिचुएशंस उसको पेश आ रही हैं उसमें वो रिस्पॉन्ड कैसे करेगा। अगर ये बात समझ में आ गई तो इसका मतलब ये है कि सिचुएशंस जो पेश आ रही हैं, अल्लाह ताला असल में उनको पूरी तरह से कंट्रोल करते हैं। यानी वो अपनी हिकमत, अपने इल्म, अपनी कुदरत और अपनी रहमत के साथ मेरी ज़िंदगी में वो सिचुएशंस क्रिएट करते हैं। और ये भी मैं वाज़ेह कर चुका हूँ कि अल्लाह ताला की चूँकि प्रेफ़रेंस जो है वो मेरी आखिरत है, लिहाज़ा उस रहमत का एलिमेंट भी असल में मेरे सामने, और उस हिकमत का एलिमेंट भी, रहमत और हिकमत दोनों ही जो हैं, चूँकि बहुत बाज़ औक़ात हम समझ नहीं सकते हैं, तो ये एलिमेंट्स हमें आखिरत ही में ज़्यादा समझ में आएंगे कि क्या ये वाक़या ऐसे क्यों हुआ जिसको मैं पूरी तरह से समझ नहीं सका और मेरे सामने नहीं आई बात। ज़ाहिर है कि मेरे इल्म की कमी भी है। तो इस चीज़ को मैं सामने रखते हुए आपके सामने कुछ चीज़ें आज रख रहा हूँ जी। नंबर एक ये कि ये जो मदाखलत है, ये जो कंट्रोल है अल्लाह ताला का, ये कई मर्तबा, जिस तरह मैंने लास्ट टाइम आपको मिसाल दी थी, कई मर्तबा बराह रास्त होता है। यानी मैंने आपके सामने वो वाक़या रखा था जो कि सूरह कहफ में अल्लाह ताला ने बयान फरमाया है, कि जिसमें 3 सिचुएशंस में हज़रत मूसा को तालीम देते हुए वो 3 सिचुएशंस दिखाई गई। उनसे एक छोटा-सा पर्दा हटा के उनको बताया गया कि किस तरह से अल्लाह ताला की जो फ़ैसले होते हैं उनमें उनकी हिकमत और उनकी रहमत कार फ़रमा होती है। उनका एक-एक पहलू है सिर्फ़ जो वहाँ पे बताया गया है, वो बहुत ज़्यादा नहीं बताया गया है। ज़ाहिर है कि वहाँ पर कोई इहाता नहीं किया गया कि एक, ज़ाहिर है बिकॉज़ लाइफ़ इज़ इंटरकनेक्टेड, तो यूँ समझ लें कि एक वाक़या जो हो रहा है वो असल में सिर्फ़ मेरी ज़िंदगी पर इम्पैक्ट नहीं कर रहा, वो बहुत सारी ज़िंदगियों पर इम्पैक्ट कर रहा है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो इस चीज़ को एक तरह से बयान करके सामने रखा गया है कि वो किस तरह से अल्लाह ताला मदाखलत करते हैं, यानी किस तरह से अपने कंट्रोल को रखते हैं अपने पास। यानी वहाँ पर एक चीज़ जो मैंने इस पे काफ़ी गौर किया और मुझे सामने आती है, वो ये कि ये जो कंट्रोल है, इससे इंसान की वो आज़ादी कि जिसमें वो खैर और शर का शऊर रखता है, वो रिस्पॉन्ड करने का हक रखता है, इसको इस हवाले से नहीं बदला जाता कि वो रिस्पॉन्ड तो करेगा और अपनी आज़ादी से करेगा खैर और शर के मामले में। यानी कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं कि जिनमें वो जो वो करना चाह रहा है वो ना कर सके, लेकिन खैर और शर के मामले में, खैर और शर के शऊर के मामले में और उस पर अमल दरामद करने के मामले में इसमें किसी किस्म की कोई मदाखलत नहीं होती। ये इसी तरह का एक वाक़या जो जिधर के मैंने ये अर्ज़ किया कि बाज़ औक़ात ये सिचुएशन बनती है कि जिधर अल्लाह ताला बराह रास्त मदाखलत करते हैं। इसी तरह की एक सिचुएशन वो है जिधर फ़रिश्तों के ज़रिए से आले इमरान में और अनफ़ाल में जब आप देखते हैं कि जब जंगों के बारे में ज़िक्र हो रहे हैं दोनों का ही,
احد کا بھی اور بدر کا بھی، تو وہاں پر یہ بتایا گیا کہ وہ جو جنگیں تھیں وہ اصل میں تم لوگ نہیں لڑ رہے تھے، تمہاری حاضری وہاں پہ ضروری تھی، تمہارا ادھر اپنے آپ کو پیش کرنا ضروری تھا، یہ جنگیں تو اصل میں فرشتے لڑ رہے تھے۔ تو یہ اس نوعیت کی مداخلت جو ہے، ظاہر ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے رسول کے پیش نظر وہاں پہ کی جا رہی ہے، وہاں پر یہ چیز ایک لا کی حیثیت سے متعین کر دی گئی ہے کہ اس نے تو غالب آنا ہی ہے۔ اسی طرح کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح مداخلت کر دیتے ہیں کہ جو ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں اس کے نتائج نہ نکلیں۔ یہ اس کا بھی واقعہ جو ہے، یہ واقعات سارے ہی جو ہیں، میں اینڈ میں آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کروں گا کہ کیوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جنرلی بھی یہ قانون اپلائی ہوتا ہے، لیکن یہ واقعات جتنے بھی سارے ہیں ان کی اپلیکیشن جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ قرآن مجید نے جو کی ہے وہ بالعموم اکثر جو ہے ان میں سے یہ سارے ہی رسولوں کے حوالے سے ہی ہیں۔ دوسری چیز جو سامنے آتی ہے وہ ہے وہ غار کا واقعہ، کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر کے بارے میں کہا جاتا ہے نا کہ وہ غار میں موجود تھے۔ اس میں بھی قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ جس وقت لوگ بالکل اس کے دروازے پہ پہنچ گئے ہوئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی فوجیں بھیج کر معاملہ کیا، یعنی ایک تو اپنے رسول کے دل میں سکینت، ٹرینکولیٹی پیدا کی، وہ ایک کامنس پیدا کی، اور دوسری طرف اپنی فوجیں بھیج کر وہ معاملہ کیا کہ جس کے نتیجے میں وہ جو پہنچنے والے دشمن ہیں وہ ادھر اب انٹر نہیں ہو سکے۔ تو یہ بھی کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ کہ کئی دفعہ نتائج میں حائل ہو جاتا ہے، یعنی جو آپ کی کوشش جو آپ کر رہے ہیں اس کے نتائج نہیں نکل پاتے۔ تیسری چیز جو سامنے آتی ہے وہ یہ کہ جس چیز کو ہم بالعموم زندگی میں حسن اتفاق یا سوء اتفاق کہتے ہیں، کہ میں وہاں پہ گیا وہ تھوڑی دیر ہو گئی اس کے نتیجے میں یہ ہو گیا، یعنی یہ جو ہماری زندگی میں انسیڈنٹس ہو رہے ہیں کہ جو which apparently seem to be coincidences، اللہ تعالیٰ یہ بتاتا ہے کہ وہ بھی جو آپ ہماری نظروں میں کوئنسیڈنسز ہوتے ہیں وہ اصل میں کوئنسیڈنسز نہیں ہوتے۔ اس کا جو ذکر ہے وہ سورہ انفال میں، جدھر بدر کا مارکہ ہے ادھر یہ بتایا کہ جو سچویشن کریٹ کی ہے جس میں کہ فوجیں آمنے سامنے ہیں، قافلہ بھی پیچھے ہے، یہ جو ساری سچویشن کریٹ کی ہے، یہ اگر تم وقت دے کر بھی پہنچنے کی کوشش کرتے تو نہیں پہنچ سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ رونما کروا دیا۔ اس کے بعد اگلی چیز جو ہے وہ یہ کہ کسی اقدام کے لیے لوگوں کے دلوں کو مضبوط یا کمزور کر دیتا ہے وہ۔ قرآن مجید بہت بہت ساری جگہوں پر یہ بتاتا ہے کہ قذف فی قلوبہم الرعب، ٹھیک ہے، یہ 3-4 جگہوں پر قرآن مجید میں ہے کہ جب دشمن کے ساتھ مقابلہ ہوا یا دشمن کے ساتھ مقابلہ شروع ہونے لگا تھا تو ان کے دلوں میں رعب بٹھا دیا، ان کے دلوں میں خوف طاری کر دیا، انسپائر کر دیا۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ ہے۔ وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ لوگوں کے دل جو ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہے یہ بات کہ آپ نے اس طرح کی کوئی بات فرمائی ہے کہ لوگوں کے دل جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی مٹھی میں ہیں، وہ جب چاہے ان کو موڑ سکتا ہے۔ تو کسی اقدام کے لیے مضبوط کر دے گا مومنین کو، جو اقدام وہ چاہتا ہے کہ یہ ہو جائے اس کے لیے مضبوط کر دے گا۔ ارادہ انسان ہی کر رہا ہے لیکن اس کے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے گی۔ پھر یہ کہ کبھی وہ یہ بھی کر دیتا ہے کہ اپنے جس شخص کو اس نے بچانا ہے، جس شخص کے لیے اس نے یہ چاہتا ہے کہ ابھی میں اس سچویشن میں اس کو نہیں ڈالنا چاہتا ہوں، تو اس کے لیے دشمنوں کے دلوں میں بھی محبت پیدا کر دیتا ہے۔ اس کی جو بہت ہی شاندار مثال ہے اور بہت ہی شاندار الفاظ میں بیان ہوئی ہے وہ حضرت موسیٰ کا واقعہ ہے، کہ جس میں کہ یہ کہا ان کی والدہ کو، وہ کہا نا کہ میں نے ان کو انسپائر کر دیا، یہ بات انسپائر کر دی کہ وہ اس کو ایک ڈال کے صندوق میں تو سمندر میں ڈال دیں، اور پھر اسی ضمن میں یہ کہا کہ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، میں نے تم پر اپنی محبت کا ایک پرتو ڈال دیا، کہ جس کے نتیجے میں اب فرعون جو ہے وہ تم سے نفرت نہیں کر سکتا، وہ تمہیں مارنے کی ہمت نہیں کرے گا۔ یعنی ہی ڈیولپڈ اے سینس آف افیکشن فار موزز ان ہز ہارٹ۔ یہ جو ایسپیکٹ ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ اس طرح سے بھی معاملہ کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد ایک چیز یہ کہ کبھی وہ کوششیں جو انسان کر رہا ہے اس میں وہ برکت ڈال دیتے ہیں۔ اس کا جو واقعہ ہے یہ آپ نے بڑی ہم روزمرہ سورہ ہے جو ہم پڑھتے رہتے ہیں، نمازوں میں بھی بہت پڑھی جاتی ہے، وہ سورہ فیل جو ہے اس میں آپ کو نظر آتی ہے یہ چیز کہ جب وہ کہا کہ تم لوگ ان کو
حجارت من سجیل مار رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو قصف معقول کر دیا، یعنی جیسے کھائی ہوئی بھس ہوتی ہے اس طرح کر دیا. یعنی وہ تمہاری جو محنت تھی وہ اس لیول پہ شاید نہیں ہوتی اثر انداز، کہ جس لیول پہ میں نے اس کو کروا دیا. اور پھر یہ کہ کبھی معجزاتی طور پر انسانوں کو پرسیکیوشن سے بچا لیا جاتا ہے. یہ بھی سورہ کہف میں یہ واقعہ ہے اصحاب کہف کا، اس میں بالکل واضح ہے. اور وہ میرے خیال ہے دو چیزیں ایسی ہیں جو ڈائریکٹلی ریلیٹڈ نہیں ہیں. میری ان ساری جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں چیزیں، ان میں رسولوں سے ڈائریکٹلی ریلیٹڈ نہیں ہیں، ورنہ یہ کہ اکثر جو ہے ان میں سے یہ رسولوں ہی سے ریلیٹڈ ہے. میں یہ جو بات ہے اس کو سمجھ لیں کہ واٹ ایم آئی سیئنگ، یعنی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ رسولوں کے بارے میں جو قانون ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کا رسولوں ہی کے ساتھ خاص ہے، وہ مجھ پر اپلائی نہیں کرے گا. لیکن اللہ تعالیٰ سچویشن کو کنٹرول کیسے کرتے ہیں وہ انہوں نے رسولوں کے اور بعض دوسری جگہوں پر، سورہ کہف میں ظاہر ہے کہ دونوں ہی واقعات جو میں نے سورہ کہف سے آپ کے سامنے رکھے ہیں، ان میں دونوں میں ہی رسول ڈائریکٹلی انوالوڈ نہیں ہے. ظاہر ہے اصحاب کہف میں سے بھی کوئی رسول نہیں ہے، اور جو وہ 3 واقعات ہیں حضرت موسیٰ کے کہ جن میں ان کو تعلیم دی جا رہی ہے، وہ بھی رسولوں سے ریلیٹڈ نہیں ہے. باقی جتنے بھی ہیں اس میں اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا حضرت موسیٰ کی یا پھر یہ مثال کے طور پر وہ جو بڑا مشہور واقعہ ہے حضرت ابراہیم کا کہ قلنا یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، ہم نے یہ کہہ دیا کہ آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور حضرت ابراہیم کے لیے سلامتی بن جا. یہ جو ایسپیکٹ ہے، اس طرح کی مداخلتیں جن کو آپ معجزاتی بھی کہہ سکتے ہیں وہ بھی ہوتی ہیں، لیکن اکثر جو ہیں ان میں سے وہ معجزاتی نہیں ہیں. اگر آپ غور کریں گے تو معجزاتی نہیں ہیں، یعنی یہ چیزیں زندگی میں ہو جاتی ہیں. آپ کسی سے ملتے ہیں اور آپ کے دل میں جو ارادہ ہوتا ہے وہ بدل سا جاتا ہے کچھ ڈیو ٹو ریزنز وچ یو کی ناٹ فلی ڈٹرمن. تو واٹ آئی ایم ایکچولی امپلائنگ اوور ہیئر از کہ اگرچہ وہ قانون تو پیغمبروں کے ساتھ خاص ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ جو معاملہ ہے زندگی کو کنٹرول کرنے کا، یہ پیغمبروں کے ساتھ خاص نہیں ہے. وہ جس طرح سے کنٹرول کرتا ہے اس نے اس کی بعض مثالیں وہاں پر دے دی ہیں. تو یہ پوری سچویشن جو بنتی ہے، میں اس کا اگلے سیشن میں ایک دفعہ آپ کے سامنے مکمل خلاصہ بھی کر دوں گا جی، تاکہ وہ، اور پھر اس کے بعد آپ کو وہ میں ریکویسٹ کروں گا ریفلیکشن کی ایکسرسائز کی، کہ اب جب کہ ہم یہ جانتے ہوں اگر، تو اب ہم زندگی کو اپروچ کیسے کریں گے. میں آج کی بات شاید تھوڑی سی اس لحاظ سے مشکل ہو کہ میرے پاس آج میں نے سلائڈز نہیں بنائی تھیں بیکاز آف سم پرابلم دیٹ آئی ہیڈ، ٹیکنیکل ایشوز، تو وہ میں اس کو نہیں بنا سکا ہوں. ورنہ یہ کہ انشاءاللہ کوشش یہ کہ آپ اس کو اگر ایک دفعہ ریویو کریں گے تو یہ ساری چیز جو ہے یہ واضح ہو جائے گی. میں نے یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے پر انسان کو خیر اور شر کے معاملے میں مکمل آزادی، رسپانس کے معاملے میں مکمل آزادی دینے کے بعد وہ کس طرح سے زندگی کو کنٹرول کرتا ہے تاکہ میرے لیے وہ سچویشن نہ پیدا ہو جائے جو اللہ تعالیٰ ابھی پیدا نہیں کرنے دینا چاہتا. بہت ساری جگہوں پر آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ اللہ تعالیٰ مداخلت نہیں کر رہے، ٹھیک ہے، اور یہ بھی ان کی حکمت ہی ہوتی ہے، یہ بھی ان کی رحمت ہوتی ہے، یہ بھی ان کی قدرت ہوتی ہے کہ ابھی یہ فیصلہ نہیں ہے کہ مداخلت کی جائے. جدھر کرنا ہے ادھر کر لیا جائے گا. میں اپنی بات کو یہاں پہ روک دیتا ہوں جی. ہوپ فلی اف یو ہیو اینی کویسچنز ویل بی ایبل ٹو ٹیک دیم اپ، تھنک اباؤٹ دیم اینڈ ریفلیکٹ اپان دیم.